बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज का बड़ा अहम दिन, बड़ी अहम खबरें हैं आपके सामने, तफसील से मैं वो सारी मालूमात रखता हूं, लेकिन पहले आपको खुलासा बता दूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नज़रें, हुकूमत इस वक्त शदीद ख़तरे में है। फार्म 45 के 100 से ज़्यादा MNA सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, कौमी और सूबाई। तहरीक इंसाफ हर तरफ नज़र आ रही है और अदालतों का बहुत बड़ा इम्तहान है। अहम केसेस समात के लिए मुकर्रर शेड्यूल जारी हो गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आखिरी दिन और आखिरी समात, और वो भी आज सरगोदा के केस में ठोक गए हकीकी मानों में। मैं बताता हूँ आगे चल के। चीन के दौरे के नताइज भी सामने आ गए। पाकिस्तान को शाम, इराक, अफगानिस्तान और उन ममालिक की लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? ताकतवर ख़ानदान पाकिस्तान से एक एक करके क्यों फ़रार हो रहे हैं? और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से तहरीक इंसाफ के PTI चेयरमैन की खबरों में कितनी सदाकत है? क्या बड़ा ओहदा मिलने की तैयारी है? क्या वजूहात है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी ग्रेटर गेम शुरू है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस तरफ कहाँ खड़े हैं, और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बड़ा अहम इंकशाफ भी किया। उसके साथ साथ कोर कमांडर हाउस में जो मेहमान बनते रहे इनकलाबी तहरीक इंसाफ के, उनकी वापसी की राह भी हमवार करने का मामला है। और SIFC वाकई वफात पा गया मुकम्मल तौर पे। मौलाना फजल रहमान को बड़ी वजारतों की ऑफरें और साथ मिलाने का मामला, शाहिद अफरीदी पर शदीद तनकीद, उनके मामले में एक नया रुख आ गया। इसराइल की तरफ से हुकूमती लेवल पर भी बातचीत शुरू हो गई। क्या उन्हें ट्रैप किया गया? वो बेकसूर हैं? ये सारा तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के केसेस की तफसील मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन कौन से केसेस हैं, क्या, ताकि आप लोग अपडेट रहें उससे। एक तो खान का जो सबसे बड़ा केस है इद्दत का, उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स में सज़ा की मुअत्तली है, जिसमें सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ये केस लड़ेंगे। ये एडिशनल सेशन जज हैं अफजल मजोका, वो सुनेंगे। उसके साथ अलकादिर यूनिवर्सिटी का भी केस है, उसकी भी बड़ी समात है, वो भी सलमान सफदर है और बैरिस्टर अली ज़फ़र है उसमें, और ये मोहम्मद अली वड़ाइच साहब की अदालत में होगा। फिर मंगलवार दिन नैब का तोशाखाना का केस है, जिसमें आमिर फारूक हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनके साथ। डिवीज़न बेंच का केस है और नैब को मजीद जो केसेस बना रहे हैं उसे रोकने के लिए केस चलेगा। सलमान सफदर है, खालिद यूसुफ चौधरी हैं इसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है। इसके बाद जो इमरान खान का जो ज़मानत का, आपको पता है कबल गिरफ्तारी के मामला, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान का, ये जज अफजल मजोका की एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद में, उनकी अदालत में केस है। उसके बाद 26 तारीख को 9 मई का बड़ा अहम केस मलिक आसिफ एजाज अवान, ये वो जज है जिन्होंने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पिंडी में छोड़ा है, याद रखिएगा। ये अडयाला जेल में सुनेंगे केस। तो ये तो थे सारे इमरान खान के केसेस की तफसील। अब जो बड़ा केस तहरीक इंसाफ का इस वक्त चल रहा है, सबसे बड़ा केस अगर मैं कहूँ, जो कि अदालतों का इम्तहान भी है, काजी फायज का भी शायद इम्तहान है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें 2 मौके दिए कि अपने ऊपर से दाग मिटाएं, अदालतों के ऊपर से बदनामी के दाग मिटाएं, ये कालक मिटाएं। एक तो पाकिस्तान के लोगों तक अदलिया पर एतमाद हो, ये उन चंद केसेस से साबित होगा। और ये अगर आज फैसला सुनाया गया ट्रिब्यूनल में, जो हाजिर ड्यूटी जज लगाने का मामला, तो देखें तहरीक इंसाफ चारों सूबों में 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। और ये बज़ाहिर कानूनी तौर पर नज़र आ रहा है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इस वक्त 100 से ज़ायद उम्मीदवार, जो फॉर्म 47 से जिन्हें हराया गया, जो भारी अक्सरियत में मैंडेट अवाम की, आपको पता है, वोट लेकर जीते, ज़बरदस्ती इलेक्शन से उन्हें निकाला गया फॉर्म 47 का एक पेपर दे के, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, तमाम केसेस ट्रिब्यूनल में। और ये ट्रिब्यूनल का मामला क्यों अहम है? खसूसी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया कि उम्मीदवारों को शिकायत हो वो यहाँ आए। यहाँ तहरीक इंसाफ की 155 से ज़ायद नशिस्तें हैं, जो कौमी और सूबाई हलकों में ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं। सीधा साधा केस है, जिसमें आपको फॉर्म 47 की एक तरफ हुकूमत 2 नंबरी की बनी, दूसरी उसके मुकाबले में फॉर्म 45 के उम्मीदवारों के, जो उनके पास हाथों में फॉर्म 45 हैं, और साथ उनके जो अपोजिट लोग हैं उनके भी हैं जो लड़ते रहे उनके इलेक्शन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने पहले अपलोड किया वेबसाइट पर, फिर दोबारा हाथों से काट के उसकी कटिंग करके दोबारा दूसरा फॉर्म अपलोड किया। उम्मीदवारों के पास दोनों मौजूद है। तो बड़ा सीधा साधा केस है, कोई शहादतें नहीं होनी। यहाँ ट्रिब्यूनल जज ने देखना और फैसला करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 7 हाजिर ड्यूटी जज इस ट्रिब्यूनल में बनाए, और आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऑर्डिनेंस जारी करके, जिसमें उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है, वो तमाम ताकि ये केस सुने। अब सब जानते हैं रिटायर्ड जज की क्या औकात है। जिस मुल्क में हाजिर ड्यूटी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिसके भाई आला तरीन ओहदे पर फायज, और टरियान केस का फैसला दे और उसके बहनोई को उठा ले, जजेस कमरे में बेडरूम पे कैमरे लगे हों, चीफ जस्टिस तक जैसे लोग फंसे हों, वहाँ रिटायर्ड जज की क्या वैल्यू सब जानते हैं। ये उन्हें लगाकर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लेना चाहते हैं, ताकि 155 नशिस्तें हैं, जो तकरीबन 2/3 तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बनती है, ये से छीन ली जाए और ये लोग हुकूमत करते रहें। अब ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा केस है, काजी फायज़ की अदालत में चला गया, और काजी फायज़ के जो अब तक के जो रिमार्क्स आ रहे हैं मेरे सामने, उनमें मुझे नज़र आ रहा है कि काजी फायज़ चाहता है कि रिटायर्ड जज लगाए जाए। वो कहता है जी कि आइन उसे कहता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये हक है कि वो, इलेक्शन कमीशन को हक है कि वो ट्रिब्यूनल के जज खुद अपॉइंट करें। वो कहता है हमने तो आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, हमने अदालती फ़ैसलों पर हलफ नहीं उठाना। अब अगर हमने तशरीह की तो फिर मामला ख़राब होगा। अब काजी फायज़ के अपने अल्फाज के ऑर्डिनेंस तो लगता है एमरजेंसी में, एमरजेंसी की तो पाकिस्तान में सूरत हाल ही नहीं इनके मुकोल।
اور اگر یہ آرڈیننس لگا تو پورے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پورے پاکستان میں لگنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے تو ہائی کورٹ میں پہلے سے چیلنج کیا ہوا ہے، اب اسے تکلیف قاضی صاحب کو صرف اور صرف یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیوں گیا۔ یہ آرڈیننس میں پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے بھی یہی تکلیف تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستیں اس وقت لگی ہوئی ہیں وہ 26 جون تک ملتوی ہیں، یاد رکھیے گا یہ کیس۔ وفاقی حکومت کا وہاں الیکشن کمیشن نے جو جواب ہی داخل نہیں کرا، سلمان اکرم راجہ نے درخواست وہاں بھی ڈالی ہے جیسے شاہد کریم صاحب نے سننی ہے۔ اب قاضی صاحب نے معاملہ پہلے ہی اٹھا لیا، دھاندلی کے معاملے پر تحریک انصاف نے درخواست دی سنے، وہ قاضی صاحب نے سننے سے انکار کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کی سہولت کاری کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو قابل احترام بنانے کے لیے کہ ٹریبیونلز ان کا حق ہے، ہائی کورٹ کو سے زیادہ ان کا احترام ہے، اس معاملے کو لیتے ہوئے انہوں نے اپنی عدالت میں یہ کیس لے لیا۔ 150 155 جو ہو سکتا ہے سے بھی زیادہ تحریک انصاف کی نشستیں ہیں۔ قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ریٹائرڈ جج لگانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور میں آپ کو خوشخبری سناتا نا بار کہ 150 نشستیں تحریک انصاف کی واپس آئیں، کیونکہ قانون کہہ رہا ہے، یہ آئین کہہ رہا ہے، اخلاقیات کہہ رہی ہے، یہ نہیں روک سکتے، سیدھا سادہ کیس ہے۔ قاضی صاحب اب سہولت کاری کریں گے اس میں، لیکن میں یہاں قوم کو ایک بات بڑی اہم بتاتا جاؤں۔ دیکھیں، اگر قاضی صاحب نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں اور اپنی مدت ملازمت کی توسیع نہ ہوئی، جس کے زیادہ چانس ہیں، تو قاضی صاحب کے بعد منصور علی شاہ صاحب جو آئیں گے تو سارا معاملہ تو ویسے ہی بدل جائے گا۔ اور سب ابھی جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، کہ قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے بدلیں گے منصور علی شاہ، اپیل میں جائیں گے فیصلے، منصور علی شاہ کی عدالت میں سارے فیصلے بدل جائیں گے۔ اب صرف قاضی کی اگر مدت ملازمت میں توسیع نہ ہوئی، الیکشن کمیشن کی اپیل کا فیصلہ ہو، یہ آرڈیننس ہو، یہ سارے معطل ہو جائیں گے۔ اب قاضی صاحب کچھ خود کر کے اپنی ساکھ بچائیں، انہوں نے بلے کا نشان چھینا، جوڈیشری کی بجائے بیوروکریسی ریٹرننگ افسر لائے، تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواستیں نہیں سنی، دھاندلی کے معاملات نہیں سنے، خان کے خط کا جواب نہیں دیا، نواز شریف کے ملٹری کے جو کیسز کا کیا، ملٹری کورٹ ٹرائل میں ہوا، قاضی صاحب نے سارا معاملہ جو خواتین جیلوں میں جس طرح، بلکہ ابھی عمران خان کی جو لائیو سماعت پہ ان کی قاضی صاحب نے ریمارکس تھے اور باتیں تھیں، یہ ساری اب جمع کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قاضی فائز کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے۔ دیکھیں، انہوں نے انتظار کیا تھا الیکشن منسوخ ہونے کا، جب تک قاضی صاحب نہیں آتے الیکشن نہیں کرواتے، یہ سارا نظام بنایا گیا۔ اب ریٹائرمنٹ سے 130 دن پہلے قاضی صاحب حق پر فیصلہ کریں، بہادری کا مظاہرہ کریں، تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کریں، یہ اللہ نے انہیں موقع دے دیا۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ قاضی صاحب، اچھا یہاں یہ بھی ہے سیف فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ جو نہیں ہو سکتی، جو غلطیاں درست نہیں ہو سکتی، اور جو بربادی ڈالتے ہیں قاضی، یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے اسے بڑا موقع دے دیا ہے، بہت بڑا موقع۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ملا، شہزاد ملک صاحب آخری دنوں ان کو لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے دیکھیں سرگودا کے جج محمد عباس کے معاملے میں، جن کا انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت پر ہراساں کرنے، فائرنگ سمیت بہت سارے الزامات ہیں، انہوں نے خط لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں، وہ آپ کو ساری تفصیل پتہ ہے، وہ ملک شہزاد صاحب نے توہین عدالت لگا دی ان پہ، خفیہ اداروں پہ۔ دیکھیں، ایسے قاضی کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ان کی تقرری سپریم کورٹ میں ہو چکی ہے، یہ آج ان کا آخری دن ہے، لیکن انہوں نے آج حوصلہ دیا ججز کو، یہ توہین عدالت لگا کے انہوں نے ججز کو حوصلہ دیا، کیونکہ دیکھیں عمران خان کا اگلا بڑا کیس یہ ہے، پنجاب حکومت نے جو ابھی خان کے اوپر سنگین نوعیت کا کیس بنایا، وہ جسٹس عالیہ نیلم 2 رکنی بینچ کی سے ان کی سربراہی کرتے ہوئے سماعت کر رہے ہیں۔ اب خان کے ان مقدمات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اب جسٹس عالیہ صاحبہ کی ماضی کی شہرت تو آپ کو پتہ ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ججز کو حوصلہ ملے، کیونکہ وہ بھی ہو سکتا ہے بلیک میل ہو رہی ہوں، وہ بھی آ جائیں ایک دن کھل کے، تو اس لیے ان سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دیکھیں خان پر جس نے الزام لگائے، یہ ان کے لیے عبرتناک معاملہ ہے۔ یہ جو اسرائیلی لابی اور بڑے بڑے الزامات لگاتے رہے، وہ دیکھ لیں جو خان کے مخالف گیا، چاہے الیکشن ہو یا باہر ہو، حالات ان کے یہی ہوئے۔ انہوں نے الزام لگایا تھا نا چین کے بارے میں خان کا، دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں آج کی خبر کہ جنہوں نے کہا خان نے چین کے ساتھ تعلقات خراب، آج دوسری بڑی خبر ہے ویزا سروس سینٹر سے چین کی، پہلے تو پرائیورٹی لسٹ اور ترجیح بنیادوں میں ڈاؤن گریڈ کیا تھا نا، اب جو پاکستانی طالب علم چین پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے ویزا دینے میں پاکستان کو ان مشکوک ممالک میں ڈال دیا جن پہ چین کو خطرہ ہے، کوئی لحاظ نہیں انہوں نے کیا۔ حتیٰ کہ جو پاکستانی دنیا کے دیگر ممالک میں پیدا ہو رہے ہیں، چاہے امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، انہیں بھی سخت اسکروٹنی کے عمل سے گزرنا پڑے گا، ویزا افسر کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دینا ہوگا۔ یہ تو پاکستان چین کے لوسٹ آف لوسٹ لیول کے تعلقات میں، ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی دوستی، پتہ نہیں اب مرگلا کے پہاڑوں میں کسی چھپر اور کسی ندی نالے تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ شام، ایران، عراق، نائجیریا، تیونس، ترکی، کیمرون، ایسے ملکوں کے ساتھ جوڑ دینا، یہ ہماری دوستی کا لیول بن چکا ہے۔ ذرا سوچیں، اس طرح تو مغربی ممالک بھی نہیں کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو جنہوں نے اب ملک سے بھاگنا ہے، اب شعیب شاہین صاحب نے یہی بات کی ہے کہ یہ حالات ایسے بناتے جا رہے ہیں کہ یہ طاقتور ترین وزیر، ابھی محسن نقوی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، ان کی فیملیز آہستہ آہستہ دبئی میں نکل رہی ہیں، اور یہ سیر تفریح کے لیے نہیں جا رہے،
یہ کاروبار بھی بیچ رہے ہیں, زمین جائیداد بھی بیچ رہے ہیں, یہاں سے نکل رہے ہیں مکمل. انہیں شعیب شاہین صاحب کو کی ٹویٹ میں تو لگ رہا تھا انہیں کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, ان کے بھاگنے کے دن ہے. انہیں لگتا ہے قاضی نے فیصلہ اگر تحریک انصاف کے حق میں دیا تو ایمرجنسی لگا دیں گے, یہ ہوگا میرے خیال. اب تحریک انصاف کو احتجاج دیکھیں عوام کو نکالنا ہوگا, اپنی تند و تیز پالیسی بنانی ہوگی, احتجاج کو پنجاب میں لانا ہوگا. کے پی کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی جو کے پی میں جو سب سے بڑا معاملہ ہو رہا ہے وہ دیکھیں, بیرسٹر شہزاد صاحب نے ابھی بڑی اہم خبر دی, اور وہ بڑے تگڑے بندے ہیں, وہ یاد رکھیے گا, علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, کہ اسے کس طرح اسٹیبلشمنٹ گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک تو ڈرا رہے ہیں کہ گورنر راج لگائیں گے, دھمکا رہے ہیں, وزارت اعلیٰ چھین لیں گے. یہ جو علی امین گنڈا پور کے بیانات آپ جلسوں میں دیکھتے ہیں نا, وہ بار بار کہتا ہے وزارت عظمیٰ 2 کوڑی کی نہیں, میرے پیروں کی جوتی, یہ ان پیشکش کا آفر کا جواب دیتا ہے اصل میں, کہ مجھے وزارت اعلیٰ کی فکر نہیں ہے, مجھے اگر وزارت اعلیٰ لینی ہوتی تو لے لیں. گورنر راج پہ بھی اس کے جو بیانات آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں, اب آپ کو شاید یہ بات سمجھ آئے. ایسے ہی خان ماضی میں کہا کرتا تھا این آر او نہیں دوں گا, تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کس کو کہہ رہے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا باجوہ کیا کرواتا رہا, کیا مانگتا رہا. علی امین گنڈا پور کو بھی وزارت اعلیٰ سے چھیننے کے لیے کہ ہم چھین لیں گے, گورنر راج لگائیں گے. اگر بات نہ مانی, اب وہ بات کیا ہے جو نہیں مان رہا, بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کو جا کے تیار کرو کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لو, ہم سپیس دیں گے, ہم معاملات ٹھیک کریں گے. لیکن یہاں عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ سازش ہے, مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈھسا جاتا. انہیں پتہ ہے, خان کو پتہ ہے ایک دفعہ معافی مانگ لی تو یہ اس کے بعد ایک تو خان کا بیانیہ ختم ہو جائے گا. 9 مئی کا سارا قصور جو تحریک انصاف نے کیا ہی نہیں, تحریک خان کی اس میں قصور ہی نہیں, خان اس میں اپنے اوپر کبھی زندگی میں نہیں لے گا. علی امین گنڈا پور کی بھی 45 سال عمر, دیکھیں بڑی لمبی چوڑی سیاست ہے اس کی بھی. مشکل وقت میں خان کے ساتھ کھڑا بھی ہوا, آج بھی اللہ نے اسے عزت دی ہے, اور اپنی وزارت اعلیٰ اگر قربان کر بھی دے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. یقین کریں, وزارت تو وہ لے لیں گے, چھینیں گے وہ لازمی. اور یہ سازش تحریک انصاف کے ساتھ پہلے انہوں نے دیکھیں مولانا فضل الرحمان جماعت اسلامی بھی کر گئے یہی معاملہ, اور خان کے ساتھ ماضی میں نواز شریف نے بھی یہ کیا, عدلیہ بحالی تحریک میں آپ کو, اور سب سے بڑھ کر جنرل باجوہ نے جو کیا. اس لیے عمران خان یہ ساری چیزیں جانتا ہے. اب یہ جو انقلابیوں کو گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف میں, جیسا فروخ حبیب ہے, عمران اسماعیل ہے, وہ تمام لوگ جو کور کمانڈر گھروں میں پناہ لیتے رہے, ان کے گھروں میں مہمان بنتے رہے, کھانے کھاتے رہے, ان کو کہ فضا کو نرم کرنے کے لیے انہیں آپ لیں, ہم آپ کی حکومت بنانے کو تیار ہیں. علی امین گنڈا پور کو کہیں تسلیم کرواؤ خان سے, ان لوگوں کو ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں, آپ کی حکومت بناتے ہیں, آپ کو مینڈیٹ واپس کرتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت واپس آ گئی, لوگوں کو پتہ چل جائے یہ لیں جی حکومت آ گئی, اور یہ ڈمی حکومت اس طرح چلاتے رہیں گے, لیکن خان کے مسائل ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے, خان اسی طرح جیل میں. اور انہیں یہ نہیں لیکن پتہ کہ خان اگر جیل میں رہا, خان کے مسائل رہے, تو پاکستان کے مسائل بھی وہیں کھڑے رہیں گے. پاکستان 1 انچ بھی خان کے علاوہ نہیں بڑھ سکتا. یہ SIFC انویسٹمنٹ کا معاملہ, جو فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, فلاں آ رہا ہے, ڈھمکار, سارے کے سارا ویسے ہی آپ کو پتہ بڑھ چکا ہے. تحریک انصاف کو تو ایک گولیاں دینے کی کوشش کر, صرف گولیاں کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ وردات. ابھی یہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, کچھ عرصے سے انہوں نے تحریک انصاف کے لیے بارے میں اپنا موقف نرم کیا. لوگوں کو مولانا ہر کے گلاب بھی نظر آئے کہ شاید وہ اب احتجاجی تحریک میں خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, حصہ لیں گے. مولانا نے اپنے کارڈ بڑے احتیاط سے کھیلے, چیسٹ کے ساتھ لگا کے ایسے, اور سارا معاملہ بالکل ویسے کا ویسا ہی آپ دیکھ لیں. مجھے یاد ہے میں نے وہ شیخ افضل کا انٹرویو کیا تھا, تو اس نے کہا, میں نے پوچھا مولانا آپ کے ساتھ جڑ لیں, اس نے کہا مولانا پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں اس نے یہی کہا. دونوں باتیں درست ثابت ہوئیں. مولانا فضل الرحمان کی محسن نقوی سے ملاقات ہوئی, شہباز شریف سے ملاقات ہوئی, اور پھر وہی ہوا جو پہلے بھی ہو چکے ہیں. مولانا صاحب نے اپنا وزن بڑھایا بظاہر تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے, لیکن حقیقت میں ان کی نظر حکومتی عہدوں پر تھی. اور یہ بات خود یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کہہ رہا ہے کہ مولانا حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے زیادہ دیر تک. اب بلوچستان کی وزارت اعلیٰ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا, 2 وفاقی وزارتیں اور 1 کمیٹی کی چیئرمین شپ, یہ ملے گی. مولانا صاحب مان جائیں گے, اور یہ آفر ان کو کی گئی ہے. مولانا صاحب نے 29 جون تک کا ٹائم مانگا ہے, مجلس شورا میں جا کے بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, اور مجھے لگتا ہے یہ آفر لے لیں گے. لیکن اگر مولانا نہ لیں اور کھڑے ہو گئے تاریخ کی درست سمت میں, تو یقین کریں مولانا صاحب پاکستان میں امر ہو جائیں گے. بہرحال ان کو پتہ چل جائے. ابھی شاہد افریدی کا معاملہ آخر میں اسرائیل کے حوالے سے, کل میں نے شاید آپ کو پہلی خبر دی تھی, اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس پہ کیا ہے پروگرام. شاہد افریدی صاحب سے میری بات ہوئی ابھی انٹرویو کے لیے بھی, کہ وہ آئیں, ان سے سوالات پوچھے جائیں. انہوں نے کہا ابھی وہ سوچ رہے ہیں, سوچ کے بتائیں گے مجھے. دیکھیں وہ بہت بڑے سیلیبریٹی بن کر بھی اگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ پلے کارڈ لوگوں نے جو ہاتھوں میں اٹھائے ہیں کون لوگ ہیں, یا نہیں پڑھ سکے, نہیں سمجھ سکے, نہ سمجھی میں جا کے ان لوگوں نے اب ٹویٹ کی اسرائیل کے لوگوں نے کہ شاہد افریدی نے اپنے کیمرے سے تصویر بنائی. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ شاہد افریدی کا میں اس معاملے میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا کہ وہ یہ غلطی کی, اس نے بلنڈر مارا ہے بہت بڑا, بنا سوچے سمجھے ایسی مظاہرے میں کھڑے ہو کے تصویریں بنا دیں انہیں انگریز سمجھ کر, لیکن وہ انگریز نکلے لیکن کون سے. اب دیکھیں افریدی پلیئر تو بہت تھا اپنے زمانے میں, جو بھی تھا, بڑا تھا چھوٹا تھا.
خان کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کیا کریں خدا کے لیے. جن لوگوں کی مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ میں خود کرکٹر رہا ہوں, کرکٹنگ سینس ان لوگوں کی, جو شاہد افریدی کا مقابلہ بنتا ہے شعیب ملک سے, عبدالرزاق سے کر لیں, آپ محمد حفیظ سے کر لیں, آپ تو شین واٹسن سے نہیں کر سکتے مقابلہ, شکیب الحسن سے نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے بہت بڑا پلیئر ہے بنگلہ دیش کا, آل راؤنڈر بہت بڑا, اور وہ راج کرتا رہے پورے اس میں ایز این آل راؤنڈر. بڑے میچ اس نے شکیب الحسن نے جتائے. تو اب یہ انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے, جو لوگ بھی تھوڑی بہت کرکٹ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. باقی شاہد افریدی صاحب نے یہ جو بلنڈر مارا ہے اس کو سنبھالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ایک ویڈیو بھی بنائے اس میں, اور آئیں انٹرویو میں آئے ان سے سوالات رکھے جائیں. عمران ریاض کا پیچھا بھی چھوڑیں, اور میرے خیال میں بھی عمران ریاض کو ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے, کیونکہ اصل ایشوز بہت سارے ہیں ہمارے پاس. یہ صرف ہماری ڈائیورژن کے لیے ہمارے سارے معاملات خراب ہیں. عمران ریاض کو لوگ سنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں سنتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے عمران کا یہ پیغام پہنچ جائے گا اگر کہ کائنڈلی اپنا فوکس جو ادھر لائیں. اس وقت جو معاملات عدالتوں کے چل رہے ہیں, اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کس طرح اپنی انتخابی مہم یہ جو احتجاجی مہمیں چلائیں, ان کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ کی آواز بھی پہنچتی ہے تو روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں وہ سارے ان آوازوں کو, لیکن پاکستان کی عوام تک یہ پیغام پہنچتا ہے. ابھی بہت سارے ایسے معاملات ابھی پینڈنگ ہیں, ابھی چل رہے ہیں, میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں کور کروں. اور آج زبیر عمر صاحب نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں, میرے ساتھ انٹرویو کا میں نے کر لیا ہے, وہ ہو سکتا ہے میں ان ویلاگس کے بیچ میں دیکھوں گا جہاں ٹائم مناسب ہو, نہیں تو رات کو. پھر اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.